बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। जी नाज़रीन, दिलचस्प सूरत हाल, नई से नई साजिशें, नए से नए स्कैंडल, नए से नए ड्रामे, नए से नए तमाशे, ये सब कुछ क्या है मैं आपको भी बताता हूँ बड़ी तफसील के साथ। पहली बात कि 72 घंटों की धमकी, हुकूमत बनाओ वरना कौमी हुकूमत तैयार। फिर घंटे पे घंटा यानी 48 घंटे में ब्रिगेडियर अली खान की तलबी, यानी तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। ये कौन है क्या है ये भी बताऊंगा। लाहौर में छापे खाने पर छापा, बैलेट पेपर पकड़े गए। रायल पार्क में लक्ष्मी चौक के नज़दीक, और ये हल्का किसका है? मियाँ नवाज शरीफ का। और यहाँ से कौन से हल्के के पेपर बरामद हुए हैं? वो भी मियाँ नवाज शरीफ के मानसेरा से। ये सारी क्या बातचीत है, क्या वारदात है, ये मैं आपको बताऊंगा। साजिश लगता है इख्तिदार की नहीं, बल्कि धरती के खिलाफ साजिश हो रही है। अब मामला जो है वो बहुत संजीदा है, अदारों के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी। पाकिस्तान की बदनामी के लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं जा रहा। कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वो कमिश्नर साहब भी फुलझड़ी छोड़ के सिर्फ सस्पेंड हुए हैं, कहाँ हैं कैसे हैं नहीं पता। और यहाँ भी कौन है क्या है किसने क्या किया किसी को नहीं पता। ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी फिर भड़क उठे। ये क्या कहानी है, इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, 72 घंटों की धमकी मिल गई। अंपायर की जानिब से कह लें, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कह रहे हैं, अमेरिका जनाब की तमाशा लाया। राब्ता कमेटियों के बार बार इजलास हुए, 4 से ज़्यादा इजलास हो चुके हैं। लिहाजा 72 घंटे के अंदर हुकूमत बनाए। इलेक्शन हो गया, जो रिजल्ट आए हैं अगर बना सकते हैं बनाए, नहीं तो फिर कौमी हुकूमत बनेगी और हम बनाएंगे। जनाब सबकी सीटियाँ गुम हो गई। तीनों पार्टियाँ कहती हैं हम बना सकते हैं हुकूमत, लेकिन बना नहीं रही। पीटीआई के पास बज़ाहिर तो अक्सरियत है, लेकिन जब हल्फ उठाएंगे, जब चीज़ें सामने आएंगी, कौन किधर गया, इधर से उधर जो पंछी उड़ रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है और मामलात क्या है, वो फिर क्लियर होंगे। और अभी फिर पार्टी में गए हैं, वो जो सुन्नी इत्तेहाद में, वहाँ से क्या पोजीशन बनती है। MWM का जो सारा मसला था वो तो समझ लो पासे लग गया। यानी खेमा जो है वो अगर उखाड़ा नहीं गया तो कम अज़ कम उसकी रस्सियाँ ढीली कर दी गई, यानी किसी वक्त भी उसे उखाड़ा जा सकता है। या क्या है वो पोजीशन उसकी नहीं जो पहले ऐसा लग रहा था कि मरकज़ी सेक्रेटरीट जो होगा PTL का वो खेमा होगा, लेकिन अब वो नहीं है। अच्छा, अब ये सारी मामला पर अगर देखें तो क्या है, जो गुज़श्ता रोज़ जब भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब जो अपने सिंध में उन्होंने जलसा जो जश्न मनाया, उसमें साफ कह दिया ना इख्तिदार चाहिए ना वजारतें लूँगा, मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ और हम सियासत करेंगे और हमारा टारगेट होगा 2028-29 का इलेक्शन। और फिर हम बताएंगे अपनी सियासी कारकर्दगी से कि पंजाब को कैसे फतह करना है और वफाक को कैसे अवाम की राय के साथ हासिल करना है। ये बहुत बड़ी धमकी भी है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। कहाँ तक कामयाब होते हैं कहाँ नहीं, अभी दिल्ली दूरस्त, ये वाली बात है। लेकिन वो अपने सियासी किरदार पर अपनी जगह कायम दायम हैं। जबकि इस्लामाबाद से खबरें ये हैं कि इस्लामाबाद में तमाम बड़े लीडर पहुंच चुके हैं इस धमकी के बाद। 72 घंटों की धमकी के बाद बड़े लीडर पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ हैं, आसिफ जरदारी भी वहाँ, और बाकी भी राब्ता कमेटियों के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। और ये फैसला कोई ना कोई इन 72 घंटों के अंदर करना होगा, वरना जनाब कौमी हुकूमत, और कौमी हुकूमत के लिए ख्वाजा साद रफ़ीक भी कह चुके हैं, बाकी भी कह चुके हैं कि स्प्लिट मैंडेट है, मुश्तरका मैंडेट नहीं है, लिहाजा मुतफ़क़ा नहीं है तो मिल के मुतफ़क़ा हुकूमत बना रहे, लेकिन बन नहीं रही। और ऐसे ही है तो वो चैलेंज बन रहा है कि वो ख्वाजा साद रफ़ीक की वो जो 2020 वाली तकरीर बार बार याद आती है कि जो कह रहे थे कि डरो घबराओ परेशान हो, ये ना ऐसा वक्त हो कि वजारत आला वजारत उज़्मा ले के फिर और कोई लेने वाला ना हो। तो वो वक्त आ गया, अब उनकी वो बातें याद आ रही हैं। तो एक सियासी कारकुन है, एक अवामी कारकुन है। शिकस्त और फतह तो अपनी जगह होती रहती है, हार गए सिलेक्शन, लेकिन उनकी अहमियत अपनी जगह मौजूद है।
مسلم لیگ نون میں بھی موجود ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی موجود ہے کہ ایک سیاسی کارکن ہے، ان کی اور ان کے خاندان کی بڑی خدمات ہیں۔ سازش جو پکڑی گئی ہے وہ ساری یہی ہے کہ آپ دیکھیں کمشنر صاحب، راولپنڈی کے کمشنر صاحب، دونوں جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایک جانب میں کہا جائے ڈرامہ ہے، دوسری جانب میں کہا جناب حقیقت ہے، سچ بول گیا۔ ابھی تک کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں، 2-3 دن گزر گئے، لیکن ابھی تک نہیں پتہ لگا کہ ان کا ضمیر جاگا ہے کہ جگایا گیا ہے۔ راجہ ریاض نے تو الزام لگا دیا کہ جگایا گیا ہے اور چمک سے جگایا گیا، لیکن ابھی اس کی صحیح صورتحال سامنے نہیں آ سکی، الزام ہے سارے۔ اور دوسری جانب سے پی ٹی آئی انہوں نے وہ شور مچایا، ہنگامہ کو سوشل میڈیا پہ وہ حکومت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی رائے امہ قائم کی کہ نہیں جناب دیکھو سچ بولنا شروع ہو گئے لوگ، تو یہ معاملہ۔ لیکن ابھی اس کا زور شور کم نہیں ہوا تھا کہ لکشمی چوک لاہور میں رائل پارک میں ایک پرنٹنگ پریس پہ چھاپا ہوا، چھاپے پہ چھاپا، تو وہاں سے کیا ہوا، وہاں کی بھی بڑی رائے مختلف نظر آ رہی ہے۔ ایک قریبی دوست جو ہے جس نے چھاپا مارا وہ ہیں رائے ثاقب کھرل صاحب، اور ان کے ایک قریبی دوست کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں کسی نے مخبری کی تھی، یعنی سورس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے، تو ہم وہاں پہنچے، میرے ساتھ ایک اور بھی جرنلسٹ تھا اور ہم لوگ وہاں پہنچے اور ہم نے دیکھا تو وہاں پرنٹنگ ہو رہی تھی، میں نے اس کاغذ اٹھا بھی لیا اور یہ سارا کچھ اور اس کو ویڈیو بھی بنا لی، اور وہاں جنہوں نے ہمیں بتایا تھا وہ لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی ویڈیو بنا لی، اور اس کے بعد انہوں نے بھی مجھے کہا کہ جناب اس کو آپ نے چلایا کیوں نہیں؟ میں نے نہیں چلایا کیونکہ میں اس کو سورس کو کنفرم کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ پتہ لگا یہ ہے کہ وہ کہیں اور چلوانا چاہتا ہے، اپنے چینل پہ نہیں چلوانا، کہیں اور چلوانا چاہتا ہے، نہ آپ نے انہیں یوٹیوب پہ چلایا، لیکن ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹویٹر پہ لگایا، اور ٹویٹر آج کل ویسے ہی کہتے ہیں مچھی پہ آ گئی ٹویٹر میں، یعنی وہ سلو ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی ہے، تو مچھلی اس کی تاریں بعض اوقات ڈیمیج کر دیتی ہے، تو وہ لگتا ہے کہ ویسے ہی ہوا ہے پاکستان میں ٹویٹر جو ہے اکاؤنٹ وہ سلو ہو گیا، وہ زخمی ہوا ہے۔ اچھا، نہ انہوں نے اپنے یوٹیوب پہ لگایا، لیکن ایک اور چینل پہ جو ان کا رپورٹر ساتھ تھا اس والے ان کے چینل پہ گئے، وہاں سے بھی معذرت ہو گئی کہ جناب تجھے اپنے چینل پہ لاؤ، ایک ہی ہے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک خبر آئی ہے، پتہ نہیں سچ ہے غلط ہے کیا ہے، تحقیقاتی اداروں کو تحقیق کرنی چاہیے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیان خود گئے ہیں اس پریس پہ، خود جا کے انہوں نے پیسے دیے ہیں، صاحب ان پہ الزام ہے کہ انہیں پیسے دیے ہیں، پرنٹنگ کی بات کی اور کب تک ملیں گے، شام تک مل جائیں گے، 20,000 روپے یا 25,000 روپے نقد ان کو ادا کیے ہیں، اور سارا جناب فرما ورما بنا کے دیا ہے، اور جن کو انہوں نے رپورٹ دی ان کو یہ کہا کہ یہ بالکل صحیح، میں نے وہاں دیکھا پرنٹنگ اور لیا، تو انہوں نے کہا اس کا تو کلر چینج ہے، وہ کہا نہیں وہاں پہ لائٹ مائٹنگ نہیں تھی تو لہٰذا یہ سفید لگ رہا ہے، یہ ہے گرین ہی، قومی اسمبلی کا گرین ہوتا ہے، تو کہہ رہا وہ گرین ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ایسا، تو وہ معاملات ہیں، وہاں سے پکڑے گئے، سب کچھ ہوا، پریس کس کا ہے، کس نے چھپوایا، کیا ہوا، کیا ثاقب صاحب انوالو ہے، نہیں انوالو ہے، ان کے کوئی دوست انوالو ہے، کون ہے، یہ کیا سازش ہے، یہ بھی 24 گھنٹے کے اندر عیاں ہو جائے، کیونکہ اب معاملات تیزی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جو بریگیڈیئر صاحب کو طلب کیا گیا نا، سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ کا 3 رکنی بینچ تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی لاگو بتایا تھا کہ جناب تحقیقات شروع ہو گئی، اس کی بھی شروع ہونے والی ہے، آج سے شروع ہونے تھی، وہ ہو گئی، 3 رکنی بینچ تھا، قاضی فائز عیسیٰ اسے ہیڈ کر رہے تھے، ساتھ مسرت ہلالی تھیں، محمد علی مظہر تھے، تو انہوں نے جناب کہا کہ یہ بندہ لے آؤ جی پاجی، ان کا وکیل آیا، میں نے یہ خبر آپ کو کئی دن پہلے دی تھی کہ جناب چیلنج کر دیا گیا، سماعت کے لیے منظور ہو گیا، اور جناب الیکشن تے بڑھ گیا کہ جناب کہ الیکشن غلط ہے اور یہ دھاندلی ہے اور اس کو کالا دم قرار دیا ہے، یہ سب کچھ میرے ولاگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آن ریکارڈ ہے، کئی دن پہلے میں کہہ چکا تھا۔ ان کو طلب کیا گیا تو ان کے وکیل صاحب ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی وہ درخواست ہم نے واپس لے لی تھی اور اس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب وہ کہاں علی خان صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بریگیڈیئر علی خان صاحب ریٹائرڈ، وہ نہیں آ سکے، وہ نہیں پہنچ سکے، تو میں انہوں نے کہا جناب انہوں نے لے کے آؤ۔ اچھا وہ نہیں، انہیں ڈیٹ دے دی، یعنی اگلے 48 گھنٹے میں لے کے آئے، پیش ہوئے، پرسوں کی ڈیٹ ہے اور پرسوں کی ڈیٹ میں وہ پیش ہوں گے، انہیں بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ قاضی صاحب بڑے غصے میں، وہ کہہ رہے یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ خبروں کے عنوان بن گئے، پورے سسٹم کو تباہ کر دیا کہ جناب الیکشن گیا، الیکشن کالا دم قرار انہوں نے لگایا سپریم کورٹ میں، سب سے بڑے ادارے میں، اور اب آپ دائیں بائیں ہو جائیں اور آپ کہیں میری درخواست واپس کر دو۔ تو جو ڈیمیجز ہوئے مملکت کو، جو اداروں کو، جو قوم کو، جو غیر ملکیوں نے اس کا مذاق بنایا، وہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ لہٰذا ان کا 48 گھنٹے نہیں، بریگیڈیئر صاحب نے اور ریٹائر نے جو بھی نے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے GHQ کو بھی پیغام بھیج دیا اور ساتھ وزارت
دفعہ کو بھی کہہ دیا کہ جناب یہ بندہ چاہیے، بندہ لے آؤ، کیا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کہ بھائی یہ کیا مذاق بنا لیا اداروں کے ساتھ آپ نے، کیا سسٹم کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہو؟ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سسٹم جو ہے اقتدار کے لیے نہیں ہے، سیاسی پارٹیوں کا نہیں ہے، یا سیاسی پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے اور پرائے جو مملکت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہاں جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، جو استحکام پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور تو یہ سازش ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ اب ہوا کیا، میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر 2013 میں وہ افضل خان کے خلاف کارروائی ہو جاتی، ان کی معافی نامہ نہ ہوتا اور ان کو اندر ڈال دیا جاتا جیل میں، سزا ہوتی، تو آج یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی کمشنر راول پنڈی کی۔ اچھا ہو گئی، جائز ہے، صحیح ہے، پتہ ہے وہ بالکل صحیح کر رہے اور بڑا وہ کیا کہتے ہیں ضمیر کی آواز پہ کر رہے، تو پھر تحقیقات ہونی چاہیے اور جو ذمہ دار ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر 2028 میں جب الیکشن ہوگا نا، وہاں پھر کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرے گا۔ ہر الیکشن پہ ہمارے نشانی لگی ہے اور سب نے لگائی ہے، لیڈران نے بھی لگائی ہے، اس وقت بھی تمام جیتنے والے تمام ہارنے والے سب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اقتدار کی دوڑ میں بھی سب برابر کے شامل ہیں، اپنا اپنا حصہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت بڑے شہر میں یعنی جو اقتدار کے وہ کہتے ہیں راجدھانی، وہاں جناب وہاں کٹ ہو رہا ہے اور اس میں فیصلہ ہونے والا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں۔ اس مطلب بات وہ جو سیٹوں کی ہونی ہے سیاسی چالیں چلی جا رہی شطرنج، تو وہ اب اس کی فائنل راؤنڈ چل رہا ہے، کیونکہ 72 گھنٹے کا آ گیا نوٹس اور کہنے والوں نے کہہ دیا جناب اسی نواں کاکڑ لب لیا اور بلوچستان سے ڈھونڈا ہے، قومی حکومت بنے گی تو وہ وزیر اعظم بنے گا۔ اس کا نام بھی بتا دوں، اس کا نام کہتے ہیں جام کمال، جو سابق وزیر اعلیٰ ہے وہاں کے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم ان کا انتخاب کر کے انہیں بنا دیں گے اور قومی حکومت ہوگی، آپ لوگ سب ان کا ساتھ دیں اور چلیں 5 سال حکومت چلے گی۔ تو یہ تو نہیں نا بارہ کھائے گی، ساری پلاننگ وہ کہتے ہیں بڑھ جائے تو یہ نہیں ہوگا، لہٰذا کوئی نہ کوئی فیصلہ ان 24 گھنٹوں کے اندر ہو جائے گا، حکومت بنے گی اور پھر کیسے چلے گی یہ بات کی بات ہے۔ آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔